ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਫੱਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸਲੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਲੇਟ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਾਜਿਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਲਾਇਆ, ਸਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਸਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਟਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੱਡ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕੋਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਐਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਐਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਭੜੋਲਿਆ ਭਰਿਆ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਭੜੋਲੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਬੁੱਝਾ ਅੱਗੋਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ 2-4 ਚੂਹੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਅਨਾਜ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉੱਧਰੋਂ 2 ਨੇ ਕਨਾਲੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਜਾੜਨੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੌਲੀਆਂ ਸ਼ੌਲੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਉਜਾੜੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾੜਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬਹ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮ ਦੇ 2 ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦਾ 101 ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਮਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਵਾਜ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਤਹਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਫਸੀਹਤ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਫਸੀਹਤ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਮਦਰਸੇ ਦੀ। ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤਖ਼ਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਰਾਤੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਹਾਨਤ ਮਤਾਨਤ ਫਤਾਨਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਰ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਵੇਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਵੇਚ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਵੇਚ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਾਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੜਗੜੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਤੋਹਨ ਕਰਹਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰ ਲੋਕ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम, आपके मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त हो गया, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਸਿਗਾਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ, मैं शायद ਇੱਥੇ रह सकना। मैं ये समझता हूँ जी कि मुदर्रिस, मुअल्लिम, मुसन्निफ, मुनसिफ और हकीम, हिकमत, ये बड़े खूबसूरत पेशे हैं, ये सरबराह पेशे हैं। ये वो पेशे हैं जिनसे इंसानियत को फ़रोग़ मिलता है। हाँ जी, आप राह दिखाते हैं लोगों को, और ये चीज़ें बड़ी मुक़द्दम हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अल्लाह आपके मनसब को और ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाए, आप बहुत अच्छे हैं। तो भाई इंडिया तो भाई इंडिया है, इंडिया क्या है मैं नहीं समझता। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ये जितनी भी स्थान हैं ये अल्लाह पाक के गुलिस्तान है। क्या जी, क्या है? जिनके आगे तान लगता है जी, तो वो सारे गुलिस्तान है अल्लाह पाक के। अब हम लोग उन गुलिस्तानों के अंदर रहते हैं। अब गुलिस्तान के अंदर तो फूल उगाने चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ और भी काश्त कर रहे थे जो गुलिस्तानों में काश्त नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज भी सारी एक है। लैंग्वेज का ताल्लुक़, लसानियात का ताल्लुक़ इंसानियात से है कि जब इंसान ने चलना सीखा, बढ़ना सीखा, उठना सीखा, पहनना सीखा, ज़िंदा रहना सीखा, खाना सीखा, पकाना सीखा, तो फिर उसने बात करने के लिए भी फिर कुछ सिलसिला तो इख्तियार करना था ना, बिस्मिल्लाह। तो आप जिस भाषा में बात करेंगे वो भाषा इंसानों की है, ठीक है। सारी लैंग्वेजेस एक हैं, ठीक है। हम इंसान हैं ना,
بھاشا اپنی، مذہب اپنا، عقیدہ اپنا، لباس اپنا، لیکن بیس تو ایک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے رنگ مختلف ہیں، کسی گلستان میں ایک رنگ کا پھول نہیں ہوتا، کہیں کالے دیکھے ہوں گے آپ، کہیں گلابی دیکھے ہوں گے، کہیں سفید، کہیں یہ کہیں وہ۔ گلستان ایک رنگ کا پھول پیدا نہیں کرتا، تو اللہ کے گلستان کے یہ سارے پھول ہیں۔ آپ کی تحریریں تو الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملتا رہا ہے اور کتابیں بھی آپ کی دیکھی، آج بھی اعزاز حاصل ہوا آپ سے ملنے کا۔ محبت ہے آپ کی، میرے لیے عزت کا مقام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، وہ جو ساتھ بیٹھے ہیں، وہ جو کھڑے ہیں، یہ دروازے پہ کھڑے ہیں، یا یہاں پہ جو بیٹھے ہیں میرے یار، یہ سارے میرے بزرگ ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، بہت عزت مجھے دیتے ہیں، اور میں بھی ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ اچھے لوگ ہیں، اور میں سب سے بڑی میری خوشی کی بات یہ ہے، سب سے بڑی یہ کہ یہ یہاں پہ اہتمام کرتے ہیں لنگر کا، اور میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ لنگر ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور پیٹ جوڑ کے بھی بیٹھتے ہیں، کیا جی، پیٹ جوڑ کے بھی بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کے بھی بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا رزق جو ہے اس کو آپ کھاتے ہیں۔ کچھ آپ کی تربیت کا بھی اثر ہے نا جی، کہ یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے جو کام شروع کیا ہوا وہ اس کو یہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں بڑی جو فقیر درویش اور بڑے غریب خاندان سے تعلق ہے میرا، میں عرض کروں آپ سے۔ اب چونکہ میں اس شہر میں پیدا ہوا جہاں پہ میرے مرشد حضرت علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے، تو اس شہر کی جو خوشبو ہے، اس شہر میں جو علمیت ہے، جو اس کی مٹی ہے، وہ بڑی زرخیز ہے اس معاملے میں۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا، بہت پہلے کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے، کہیں 42 کی، اندازہ کرنے کتنا زمانہ گزر گیا ہوگا۔ تو میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور میں اس زمانے میں علامہ صاحب کے اس وقت کے موجودہ کلام کا حافظ تھا۔ میں نے آپ کی وہ سرنوشت پڑھی ہے جس میں آپ نے وہ سارا واقعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، میں ان کی فارسی کی غزلیں، فارسی کی نظمیں، اردو کا کلام اور ترنم سے، اور میرے سامعین میں اس وقت کے بڑے بڑے عمائدین، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے مصنف اور بڑے بڑے سیاسی، یعنی قائد اعظم جیسے لوگ، سر مسعود صاحب جیسے لوگ، مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ، شورش کاشمیری جیسے بڑے بڑے عمائدین لوگ، پنڈت جواہر لال نہرو، میں کبھی بھول بھی جاتا ہوں، بات ذہن سے نکل جاتی، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور مجھے ان سب کے اعزاز میں، ان کے قدموں میں بیٹھ کے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے علامہ صاحب کا کلام سنانے کا شرف حاصل ہوا، اور میری آواز بڑی اچھی تھی، بڑا میں مترنم ریز تھا، ہاں جی، کاف شین بڑا درست نکالتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ہے کہ گراموفون ہے، یہ کس طریقے سے بات کرتا ہے، اس کا جو لفظ بٹھانے کا جو انداز ہے، بات کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ کہاں سے سیکھا اس نے، ہیں جی۔ وہی جو میرے مرشد نے کہا کہ کہاں سے سیکھی تو نے ایک بات، ہیں جی، درویشی ہے جی۔ تو وہ میں اب میں کیا کروں، اس شہر کا پتا پتا، ذرہ ذرہ ہی بڑا زرخیز، بڑے بڑے خوبصورت انسان پیدا فرما۔ پھر آپ نے اقبال کی محبت میں ہی محل لاہور میں سکونت اختیار کر لی، انہوں نے بھی سیالکوٹ چھوڑا اور میں نے یقیناً ایسا ہی ہوا، یقیناً ایسا ہی ہوا، اور میں نے اپنی زندگی کی پہلی ملازمت جو لاہور میں کی تھی، وہ زمیندار اخبار میں کی تھی، مولانا ظفر علی خان، مولانا اختر علی خان، وہاں پہ، وہاں مولانا میں یہ سارے بزرگ تھے، تو دین آئی واز، میں بالکل بسم اللہ، جگہ دیں بھائی آنے والوں کو، وعلیکم السلام۔ تو میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اور وہ اتنی بڑی شخصیت کہاں پیدا کرے گا کوئی زمانہ،
صادق صاحب ہوا کرتے تھے، ہندوستان میں سے ریاست اخبار نکلا کرتا تھا دہلی سے، دیوان مفتون ہوا کرتے تھے. کیا پرانے لوگ اب اس زمانے کے اندر جو میرے وقت میں تھے، پرانے گانے والیاں، پرانے لکھنے والے شاعر، پرانے حریت پسند، پرانے مجاہد، کیسے کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کی میں نے آنکھیں دیکھی، جن کے میں نے پاؤں دابے. ایسا ہی بیٹھا جیسے میں ان بزرگوں کے بعد بیٹھا ہوں. ہاں جی. پھر اشفاق صاحب آ گئے، شہاب الدین صاحب آ گئے، ابن انشاء آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے. اپنا یہ جتنے بزرگ تھے اولیاء کرام بڑے بڑے، تو مجھے موقع ملا ان کے پاس بیٹھنے کا، اٹھنے کا. اللہ کا احسان شکر ہے کہ میں ان کے نقش پات پر تو نہیں چل سکا، لیکن یہ ہوا کہ چلیے خاک پا تو ہوا، ان کے پاؤں کی خاک تو بنا. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. 47 کنٹریز کے اندر میرے لنگر چلتے ہیں جی، اور میں کرنے والا ہوں. ہاں جی. اور یہاں کا لنگر میں بڑا خوش ہوں. اس میں اپنا خلیل صاحب کی، وہ جو خان صاحب بیٹھے ہوئے ان کی، اور یہ سارے بھائیوں کی بڑی اپنا سلسلے ہیں ان کے، اور یہ ان کی محنتیں ہیں اور مساعی ہے ان کی، تو یہ بناتے ہیں وہ کھلاتے ہیں. تو اس کو اللہ کا احسان اعزاز کے میرا یہ اس کو پہلی اینٹ لگانے کا مجھے اللہ پاک نے موقع دیا. ہاں جی. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. یہ باقاعدہ مجھے اپنا ریکارڈ بھیجتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھیجتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں. لیکن کچھ اس میں تھوڑی سی خامیاں کجیاں بھی ہیں، وہ ہونی چاہیے جی، ہونی چاہیے. آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے. بس ایسا ہے کہ میں یہ ایمانداری سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں آپ سے، خدا کی قسم خدا کی کہا کے کہتا ہوں کہ جس شخص نے کمانا سیکھ لیا اور کھلانا سیکھ لیا اور کھانا سیکھ لیا، وہ ولی اللہ. آپ یقین فرمائیں، اگر آپ برا نہ محسوس کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں شاید اپنے منہ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے منہ سے نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں. مجھے ایک شخص نے کہا جی آپ باتیں بڑی کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے باتیں آتی ہیں تو میں کرتا ہوں. کیا جی؟ ناچ آئے گا تو میں محفل لوٹوں گا نا، تجھے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ہیں جی، تو بات تو نہیں ہوگی. میں نے کہا جی آپ بھی کیجئے. جس شخص نے پانی زیادہ پیا ہو، طبیعت گرمی والی ہو، تو اس کو اگر پسینہ آئے تو آپ کہیں جی آپ کو پسینہ بڑا آتا ہے. بھائی میں پانی زیادہ پیتا ہوں، مجھے پسینہ آتا ہے. میں باتیں زیادہ کرتا ہوں، میرے پاس باتوں کے خزانے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان خزانوں کو لٹاؤں، شاید کسی کو کوئی اشرفی بن کے کوئی بات میری لگ جائے. جب میں کتابیں لکھتا ہوں، اتنی موٹی موٹی کتابیں جو دنیا کی قیمتی ترین کتابیں ہیں، اب میرے جیسا ایک آدمی جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، تو وہ انٹرنیشنل سطح پہ ایز اے رائٹر جو ہے وہ مطلب ہے کہ مشہور ہے. میری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، میری کتابوں کے اوپر PhD کی، ڈاکٹریٹ کی ڈگریز دی جاتی ہیں، MPhil کی ڈگری جاتی ہیں، میری کتابوں پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو کیا یہ اعجاز نہیں ہے اس مرشد پاک کا کہ جن کے قدموں کو میں نے چوما یا جن کے قدموں میں بیٹھا. ایک سوال تھا ذہن میں کہ ارشاد. کاجل کوٹھا کے پیچھے کیا تھا ذہن میں کہ اس کا نام جو ہے ہائے میں صدقے جاؤں. جو یہ اس نام کے اوپر جو ہے نا جی وہ میں صدقے جاؤں. میرے بچے جتنے ہیں، میں پیر نہیں ہوں، کسی کو بیعت نہیں کرتا. میں خود 4 سلسلوں میں بیعت ہوں، لیکن میں کسی کو بیعت آگے نہیں کرتا، کیونکہ میں عامل نہیں ہوں. میں ایک درویش آدمی ہوں، مجھ سے لاکھ کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور بے شمار مجھ سے لغزشیں ہیں میرے اندر، اور بے شمار چیزیں ہیں کہ جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا بننے کا حق نہیں ہے. ایک روحانی شخصیت نہیں میں بن سکتا. میں نے اس لیے اپنے نام کے ساتھ کبھی کوئی لاحقہ نہیں لگا رکھا، نہ آگے نہ پیچھے. بابا محمد یحییٰ خان جی. اب نہ اہل طریقت ہے، نہ اہل شریعت ہے، نہ فلانا ہے، نہ آفتاب
پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں، اتنا لمبا نام شروع ہوتا ہے بزرگ ہیں، یعنی اس صفحے سے شروع ہوتا ہے تو آگے ختم ہوتا ہے، درمیان میں ان کا نام پھنسا ہوتا ہے، ادھر بھی القاب ہوتے ہیں آگے بھی القاب ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ رسالتیں اور طریقتیں اور شریعتیں ساری انہی پہ اتری ہیں، اور وہ ہر جگہ روز ہی میں جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں نہیں ایسی۔ ایک زمانے میں لوگ آہ کر لکھا کرتے تھے، آہ کر، الف ہے کاف رے، آہ کر نام آگر لکھا۔ اچھا میرے آقا نے بھی یہی لکھا ہے جی، ہے جی، محمد رسول اللہ۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لکھا، جہاں بھی ان کا کوئی لیٹر گیا، جہاں ان کا کوئی تبلیغ کا پیپر گیا، خطوطوں کے جواب دیے، ایلچیوں نے ان کے مراسلات پیش کیے، تو آگے یہ لکھا ہے جی محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کوئی چیز ساتھ نہیں لکھی، محمد اللہ کا خادم، اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ، بات ختم ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی ہاں جی جو 6 رانے کھا لیتا ہے، اتنا پلاؤ کھا لیتا ہے، اور 32 دانتوں کی جگہ 2 دانتوں سے لقمہ اندر، 32 دانت اس لیے پیدا کیے گئے کہ ان سے 32 بار لقمے کو چبایا جائے، تو ہاتھ میں روٹی پکڑنی کہ جیسے یہ بھاگ جائے گی، یا یہ ساتھ والا کہیں اس روٹی کو مجھ سے نہ لے لے، یہ روٹی اچھی ہے، پکی ہوئی ہے، گھی زیادہ لگا ہوا ہاں جی تو نہ پکے ہاں جی، اور پہلا حملہ ہی بوٹی پہ کرنا ہے جی۔ اب بتائیے جب 2 آدمی کھا رہے ہیں اور ایک آدمی کی نظر یہی ہے کہ وہ نہ کھا جائے، کہیں یہ بوٹی اس کے ہتھے نہ چڑھ جائے، وہ گھسیٹ کے اپنی سرحد میں کر لیتا ہے، یار کہ تو کنا کا بکھا میں۔ وہ کہتے ہیں جو کھایا وہ ضائع، کیا جی، جو کھایا وہ ضائع، اور جو کھلایا وہ کام آیا۔ جو کھایا وہ ضائع، جو کھلایا وہ کام آیا ہاں جی۔ تو یہ چیزیں جس شخص نے کمانا سیکھ لیا اور جس شخص نے پکانا اور سکھانا سیکھ لیا، مجھے 70 برس گزر گئے میں اپنے ہاتھ سے لنگر پکاتا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ بچوں امیر ہونا ہے دنیا میں، دولت مند ہونا ہے، دولت مند دولت سے نہیں ہوتا آدمی، دولت مند دولت سے نہیں ہوتا، دولت مندی کسی اور چیز کا نام ہے۔ دولت مندی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے نیچے 3 کروڑ روپے کی گاڑی ہو، آپ کے پاس گھر جو ہے اتنے کنالوں میں ہو، فارم ہاؤس آپ کا اتنا بڑا ہے، کارخانے آپ کے اتنے، لباس فاخرہ ہے آپ کے پاس، گھڑی رولیکس کی آپ نے باندھی ہے، یہ دولت نہیں ہے۔ دولت کسی اور چیز کا نام ہے۔ دولت وہ چیز کا نام ہے جی، کس چیز کا نام ہے کہ آپ خادم کتنے ہیں، آپ کھلاتے کتنا ہے، آپ پہناتا کتنا ہے، آپ برداشت کتنا کرتے ہیں، آپ دوسرے کو عزت کتنی دیتے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کرسی پہ بیٹھنے والوں کا انجام آپ نے دیکھنا ہے تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیجئے کہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے، بڑے بڑے فارم ہاؤسوں میں رہنے والے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے اعزازات کے مالک، بڑے بڑے القابات کے مالک، اور بڑے بڑے دوستانوں کے مالک، ان کو بکھیر کے رکھ دیا جس طرح بلی نہیں کھیڑ دی روح دے نال تے پرانی رضائی دے نال، اس طریقے سے تنبے اڑا کے رکھ دیا۔ بھائی اللہ نے آپ کو عزت دی، دولت دی، شہرت دی، صورت دی، تو بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ باندراں دے وچ جا کے تسی نواں کام شروع کر دیو، تو جیڑی ہے وہی گئی۔
حیران اور پریشان میں ہوتا ہوں کہ سیاست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، جناب عمر نے بھی فرمائی، جناب عثمان نے بھی فرمائی، بڑے بڑے صحابہ نے بھی سیاست کی، لیکن جو سیاست آپ کو دور کر دے عزت سے، وقار سے، اللہ سے، وہ اور جھوٹ کا آپ کو پلندہ بنا دے، وہ کوئی سیاست تھوڑی ہے، وہ تو ایک تماشا ہے، باندران کا تماشا۔ میں نے پاکستان اپنے ہاتھ سے بنایا، بڑے بڑے سیاستدان میں نے دیکھے، مگر میں نے کسی کی اتنی حالت نہیں دیکھی خراب جتنی ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کی حالت۔ ان کی بیویاں بیٹیاں، ان کے گھروں کے حالات باہر آ گئے، ٹیلی ویژن کے اوپر سٹوریاں بننی شروع ہو گئی۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں بہوؤں کو تو بچاؤ۔ کون سا پیش آیا کہ جس میں بیٹیوں بہوؤں کو بھی ننگا کر دیا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر؟ یہ باتیں تھیں۔ میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ حج عمرے کرنے کا اتفاق ہوا، مجھے ان کے ساتھ ایک ہوٹل میں رہنے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ بات کرنے کا اتفاق ہوا، اور ان کے بڑوں کے ساتھ دوستی کا اعزاز بھی مجھے حاصل رہا۔ میرے سامنے یہ لوگ پروان چڑھے بڑے ہو۔ تو اب یہ ہے کہ آپ تو سب مزدور لوگ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ درخواست آج کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پہ ان کی دعوت کے اوپر کہ آپ اپنی حلال کمائی، یہ سگریٹ نوشی، یہ وہ چیزیں جو گندی چیزیں ہیں جو آپ کی اولاد کا بیڑا غرق کرتی ہیں، ان سے خود بھی پرہیز فرمائیں خدا را، اور اپنی اولاد کو بھی ان سے دور کریں۔ یہ نسواریں کھانے والے لوگ، یہ سگریٹ، یہ حقے اور شیشے پینے والے لوگ، ان کی نمازوں کا اور ان کی خیراتوں کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا جی میرے گھر میں نحوست بڑی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی کماتے بھی ہیں، 4 بندے اس گھر میں کمانے والے ہیں، برکت نہیں۔ باپ بیٹے کی عزت نہیں کرتا، اور بیٹا تو باپ کو لکھتا ہی کسی کھاتے میں نہیں۔ میں نے کہا بھائی اس میں اچھا قصور کس کا ہے؟ میں نے کہا مجھے کسی دن وہ بہت کہتا تھا کہ میرے گھر میں آپ آئیں، راستہ ہے میرے گھر کا آپ کے گھر کے درمیان میں، رک لیں کسی چائے۔ میں نے کہا مجھے یار آج چائے پلا دو اپنے گھر میں۔ وہ لے گیا مجھے۔ اب جو ہی میں نے پہلے اسٹیپ پہ باہر قدم رکھا تو میری ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ اب بجائے اسے شرمندہ کرنے کے، میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو ایک بوتل لو کھلے منہ والی، آدھا پانی سے بھر دو جس کا منہ کھلا ہو، جیسے گلاب والے پھول وول رکھنے والی باٹل ہوتی۔ میں نے کہا اس میں آدھا پانی بھرو نلکے کا، اس میں ثابت ایک چھوٹا سا پیاز بغیر چھیلے ہوئے ڈال دو جو اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ میں نے کہا اب ایک ادرک لو، تھوم کی ایک پوری گانٹھ لو، ان کو بھی ڈال دو، چند شاخیں اس میں پودینے کی ڈال دو، 3 لال مرچیں ڈال دو سبز۔ کہتا یہ میرے کو تڑکا لگان لگے ہو، دال پکانی ہے تو ہانڈی پکائی دی، بوتل سے نہیں پکائی۔ میں نے کہا یار یہ بھی کر لیں جی جو میں کہنا کر کے۔ میں نے کہا گھر کے کسی کونے میں رکھ دو اوپر کر کے، جیسے پھولوں نہیں سجا کے رکھتے۔ میں نے کہا لوگ ویسے دیکھیں گے پوچھیں گے تم اس میں ایک پلاسٹک کا، یا تم ایسا کرو کہ نیم کی ایک ٹانی لے کے، نیم کی ٹانی لے کے تو وہ بھی اس کے اندر ڈال دو، نہیں تو پلاسٹک کی کوئی شاخ ڈال دو، لگے کہ پھول رکھا ہوا رکھ دیا۔ اب کہتا ہے جی یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی، کہتا ہے یہ ٹونے شونے میں نہیں کسی کیتے تھے۔ میں نے کہا ٹونا کی بات ہی نہیں کری، کوئی ٹونا کیا، کوئی پیاز ٹونا، وہ ٹونا تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ جو خلاف توقع ہو، خلاف شریعت ہو، تو کیا یہ سامان آپ کے گھر میں نہیں پڑا؟ کہتا ہے جی کچن سے پیا تھا۔ میں کہا پر پانی نہیں پیا تھا؟ کہتا جی وہ نلکے سے کافی ہے۔ تو میں کہا میں اگر تینوں کہاں کہ بوتل جو پا کے رکھ لیا اتوں کٹ کے پیا ایسے رکھ دے، یہ ٹونے والی کہڑی گل ہے؟ یہی تو حکمت ہے۔ جب میں نے نکلنے لگا تو میں نے کہا یہ کام ضرور آج شام کو کر لینا، کل مجھے بتانا۔ 1-2 روز کے بعد وہ مجھے ملا تو مجھے کہتا ہے جی
ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਬ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਆਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਚ ਉਹ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੈਂ, ਇਹ ਉੱਠ ਪੈ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੀਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਬਟੋਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਮਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਇੰਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਹੈਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਪਾਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸੈਂਖੀਆ ਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਹੂਸਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਸਵਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਨੁਸ਼ਾਦਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। کیا کہتے کیا بات میں نے سنی، مجھے ایک بزرگوں نے بتایا کہ جو شخص اسموکنگ کرتا ہے، حقہ پیتا ہے، شیشہ پیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر درود بھیجے تو وہ کبوتر کی طرح مسجد خضرا سے باہر ہی پھڑپھڑاتا ہے، تب اس کی اجازت سے نہیں ملتی اندر جانے کی۔ اور اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مت پڑھے وہ شخص درود، مت جائے وہ مسجد کے اندر جس نے کچا پیاز اور جس نے یہ نشے آور کوئی چیز کھائی ہو۔ میری روح کانپ جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ میں کہتا ہوں یار یہ علتیں ہمارے بزرگ کیوں نہیں ختم کرتے نسواروں کی؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ زہر پھانک لے تاکہ چھٹی ہوئے سیاپا مکے بچوں۔ یہ روز رکھ کے جناب کی ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਗਦੂਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਨੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ۔ اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ میں نے اس کو سخت 2-4 حدیثاں سنائیاں گرم تو انہوں جلے سمجھ آئی کہ کہندا ہے جی کہ میرے گھر دے وچ ہن تے بیوی میری عزت کردی ہے، نوکریانی کام تے سب وقت تے آندی ہے، پتر صحیح کام تے جاندا ہوئے، میری گل نہیں سمجھدے۔ یہ سگریٹ نسواراں تے حقے تے شیشے پینا، نسوار دا بھی ਇਹੋ عالم ہے، بڑی مکروہ چیزاں نے، دین دے وچ انہاں نوں ناپسندیدہ نظر نہ دیکھا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے لیے بھی یہ چیزیں اچھی نہیں، معاشرے کو تعفن دیتی ہیں یہ چیزیں۔ کہیں اگر کوئی سگریٹ پینا رہا تو ان تکلیف ہوگا، باہر چلا جائے گا۔ سگریٹ حقہ تو یہ چیزاں پینا رہے تو بندیاں چار سے بہ ہی نہیں سکتے۔ پھر ماشاء اللہ پھر جنہیں خوبصورت انہوں دے ہونٹ ہوں نے، سرخ صحت مند ہونٹ، دند کنے شاندار ہوں نے، اکھاں چ کنی چمک ہوں، بجلی دی مومن دی چمک پیدا ہوتی ہے۔ غراض اسلام باہر انسان بن جاتا، جو مرضی کرے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جنہیں دین نے منع فرمایا، ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکیزہ اشعار آپ لیں اپنی زندگی میں پیدا فرمائیں، اور چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ حقّاق، سگریٹ، تمباکو، نسوار کھانا لے لے، چہرے کی رونق گئی، ختم ہو گئی، اکھاں دی چمک گئی، متھے دی درخشانی گئی، افکار دی اور گفتگو دی گل افشانی گئی، گل ختم ہو گئی۔ تو یہ چیزیں بری لگتی ہیں آج کل لوگوں کو، اے بابا جی کہڑا کام کرنے لے دو، یہ کرنے لے دو، تو مجھے مت بلاؤ، مجھے جب بلاؤ گے تو میں سے وہی ساڑ کرنے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اور لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ جب میں کہیں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے 2-4 ایسے مجاہد مل جاتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ میری گل نہیں سن، یہ میرے کول بیٹھے دے نے، یہ بہت سگریٹ پیتے تھے، میں وقت جوڑے، میں کہ کہڑا کام کر دیو، بچہ تھوڑا جوان ہے، وہ کہتے جی بچہ میرا دوسری مشین پیندا ہے۔ اچھا ابا سگریٹ پیندا ہے، بچہ دوسری مشین پیندا ہے، تو کہتے جی سارے گھر برکت کوئی نہیں، تعلیم کوئی نہیں، کوئی صحت نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا سوچا۔ پھر یہ خطاب لگاتے تھے، کرتے تھے، مچھاں کالیاں، وال چٹے، دسو اندازو، میں کہا یہ بگڑا بہت بڑھنے کی ضرورت ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفید وال دیے تو آپ سفید ہی رکھیں۔ دیکھیں بزرگ بیٹھے ہیں، فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہ یہ بندہ ایکٹر بن کے بہ جائے، ہاں جی، مچھاں کالیاں تے کچھ وال چٹے، تے ہر جتھے بھی شیشہ ہوئے گا پہلے اپنی مچھاں دیکھے گا تو وال تو نہیں چٹا نکل آیا۔ کنفیوژن ہوتا ہے نا، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ میں انج نہ ہوا۔ جوانی اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کے بال سفید ہوں، کالے ہوں، جوانی سفید بالوں سے نہیں ہوتی، کیا درخشاں سا چہرہ۔ ان لوگوں کی عزت کرو، قدر کرو، کیا کہ اور اپنے گھر کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ تو میری باتیں بری لگی ہوں تو مجھے معاف کر دیں آپ۔